हाज़रीन और नाज़रीन, हमारे लेक्चर का मौजू है खुदी, उलूम, अदवियात और फ़नून। मैं आपके सामने हज़रत अल्लामा का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। शेर है, हुई है ज़ेरे फ़लक उम्मतों की रुसवाई, खुदी से जब अदब दी हुए हैं बेगाना। इस शेर में जैसे कि ज़ाहिर है अदब एक बहुत वसी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अदब के इस तसव्वुर में इखलाक भी आ जाता है और इल्म फ़न भी आ जाता है और तमद्दन भी उसमें सुमा जाता है। एक किसी गुज़श्ता लेक्चर में मैंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की थी कि हज़रत अल्लामा के यहाँ जो खुदी का तसव्वुर है, इनफरादी और इज्तमाई खुदी का तसव्वुर, उसका चूँकि मकसूद नज़र फ़ज़ीलत आदम है, इसलिए उनके यहाँ मज़हब के साथ तमद्दन को एक ख़ुसूसी अहमियत हासिल है, क्योंकि वो यकीन रखते थे कि कुरानी तालीमात की रोशनी में मुसलमान एक नया तमद्दन वजूद में आए। और चूँकि ये उनका यकीन था, इसी बिना पर उनके नज़दीक इस्लाम का मज़हब और उसका तमद्दन लाज़िम व मलज़ूम थे, वो एक दूसरे से जुदा नहीं किए जा सकते। मैं उनकी तकरीर का एक इक़्तिबास आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाते हैं, मुसलमानों के ईमान की दो शिक्कें हैं। अव्वल एतक़ाद फ़ित तौहीद व रसालत, और दोम उनका अपनी मुआशरत, तमद्दन, सियासत वग़ैरह का इल्म। एक और मुकाम पर वो अपने तसव्वुर इस्लाम की वज़ाहत करते हुए फरमाते हैं, और ये पैसेज जो है ये बड़ा गौरतलब है। फरमाते हैं, इस्लाम इस्तिलाह के मफ़हूम क़दीम के मुताबिक एक मज़हब नहीं, बल्कि ये तो एक रवैया है। ऐसी आज़ादी या मासवा अल्लाह बेखौफी का रवैया जो कायनात के साथ हरीफाना कशाकश यानी तस्खीर कायनात की तरगीब देता है। दरअसल ये दुनियाए कदीम के तमाम तसव्वुरात के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। मुख्तसरन इस्लाम इंसान का हकीकी इंकशाफ है। अब ये आपके सामने मैंने दो टुकड़े पढ़ के सुनाए हैं जो उनकी मुख्तलिफ मज़ामीन में से लिए गए हैं। एक तीसरा टुकड़ा भी आप अपने सामने रखिए। इसमें फरमाते हैं, कुरान करीम के हर सफ़े पर इंसान को मुशाहदा और तजर्बा के ज़रिए इल्म हासिल करने की तलकीन की गई है, और मुंतहाए नज़र ये बताया गया है कि क़वाए फ़ितरत को मुसख्खर किया जाए। चनाचे कुरान पाक तो साफ साफ अल्फाज में इंसानों को ये तालीम देता है कि अगर वो क़वाए फ़ितरत पर गलबा हासिल कर लें तो सितारों से भी परे पहुँचने के काबिल हो जाएंगे। सो अगर ये इक़्तिबासात आप अपने सामने रखें तो एक हकीकत जो बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि इकबाल ने जिस नए मुस्लिम मुआशरे का ख्वाब देखा था, उसमें इनफरादी खुदी की नशो नुमा और इज्तिमाई खुदी की बका व इर्तिक़ा के लिए अहयाए इस्लाम के साथ अहयाए तमद्दन इस्लाम अज़हद ज़रूरी है। अब आप इस पहलू की तरफ आइए कि मुआशरों में तमद्दन जो है वो किस तरह वजूद में लाया जाता है, तमद्दन किस तरह वजूद में आता है। तो इकबाल फरमाते हैं कि किसी भी मुआशरे में उलूम व फ़नून का जो फ़रोग़ है उसकी बिना पर तमद्दन वजूद में आता है। हर मुआशरे का अपना तमद्दन हो सकता है। जिस तरह मुस्लिम मुआशरे ने एक अपना तमद्दन कायम किया था और दुनिया को पेश किया था, उसी तरह दीगर मुआशरे भी अपना अपना तमद्दन पेश करते हैं। अब सवाल यह है कि जब उलूम या फ़नून के फ़रोग़ के ज़रिए ही से तमद्दन वजूद में आता है, तो कौन से वो लवाज़में हैं जिनकी बिना पर उलूम को फ़रोग़ हासिल होता है या फ़नून को फ़रोग़ हासिल होता है किसी भी मुआशरे में।
تو اقبال کے نزدیک علوم تبھی فروغ پاتے ہیں کہ تجسس کا جذبہ موجود ہو کسی قوم کے افراد میں، اور تجسس کا جذبہ، تجسس سے مراد ہے انکوزیٹیونیس یا ایک اسپرٹ آف انکوائری کا موجود ہونا۔ تو جو بھی علم کا صحیح معنوں میں طالب ہوگا وہ متجسس ہوگا۔ سو ایک متجسس شخصیت کا ہونا ضروری ہے تحصیل علم کے لیے۔ اگر آپ میں تجسس ہی نہیں ہے تو پھر علم کی تحصیل ناممکن ہے۔ سو تجسس ہی سے علم حاصل ہوتا ہے اور اسی سے علم کو فروغ ملتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ علوم تبھی فروغ پاتے ہیں کہ تجسس کا جذبہ کسی قوم کے افراد میں موجود ہو اور اس کے ساتھ ہی تسلسل قائم رکھا جائے۔ یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ کسی قوم کی گزشتہ نسل نے جو علم کا ذخیرہ بھی حاصل کر رکھا ہے اس کو آئندہ نسل جو ہے، جو نئی نسل جو ہے، اس علم کے ذخیرے کو حرف آخر نہ سمجھے، اس کو اس قسم کی تعظیم کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ یہ حرف آخر ہے، بلکہ اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرے، اس میں اضافہ کرے، اور اگر اس ذخیرے میں کوئی نا حل کردہ مسائل باقی رہ گئے ہیں تو ان کا حل پیش کرے، اور اس طرح یہ تسلسل جو ہے یہ قائم و دائم رہے کسی معاشرے میں۔ سو اقبال کے ہاں اگر کسی معاشرے کے افراد میں خودی کا جذبہ جو ہے وہ بیدار رہتا ہے تو تبھی ان میں وہ انکوزیٹیونیس یا تجسس جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اور تجسس ہی کی بدولت وہ تسلسل جو ہے علوم کی تحصیل کا وہ بھی جاری و ساری رہتا ہے۔ تو اب اقبال کہتے ہیں کہ جب تک یہ کیفیت مسلمانوں میں موجود رہی یا مسلم معاشرے میں موجود رہی، یعنی جب تک مسلم معاشرے میں فکر اور عمل کرنے والے افراد کی خودی بیداری کی کیفیت میں رہی، تو مسلمان عقلی، فکری، قیاسی، خیالی اور روحانی علوم میں دسترس حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے ادبیات اور فنون میں اظہار تمنا کی نئی راہیں تلاش کی، اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن مسلمانوں نے کی وہ اقبال کی نظر میں کیا ہے؟ وہ ہے کہ انہوں نے حکمت یا سائنس کے میدان میں مشاہدے اور تجربے کے ذریعے استقرائی منطق کا طریق ایجاد کیا۔ استقرائی منطق کا طریق کیا تھا؟ بہرحال یہ بھی میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ استقرائی منطق سے اقبال کیا مراد لیتے ہیں، اور استقرائی منطق جو ہے وہ کس طرح دوسرے منطق سے مختلف ہے جو پہلے رائج تھا۔ بہرحال استقرائی منطق کا طریق ایجاد کرنے کے سبب ہی مشاہداتی علوم جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور وہ مشاہداتی علوم ہی ہیں جن کی بنیاد، وہ مشاہداتی علوم ہی ہیں بنیاد علوم جدیدہ کی، اور اسی بنا پر اقبال کہتے ہیں کہ سائنس کے اصل موجد جو تھے وہ مسلمان ہی تھے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام سے پیشتر یا قرآنی تعلیمات سے انسانوں کے باخبر ہونے سے پیشتر جو طریقہ منطق کا رائج تھا وہ قیاسی تھا یا خیالی تھا یا فکری تھا۔ تو آپ اگر فکر کے طور پر یہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے تو اس فکر کی بنیاد پر آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، وہ گول نہیں ہے یا راؤنڈ نہیں ہے۔ سو یہ یونانیوں کا طریقہ تھا جو قیاس کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی چیز ثابت کر کے آپ کے سامنے دکھاتے تھے، یعنی مشاہدے یا تجربے کی بنیاد پر وہ چیز ثابت نہیں کی جاتی تھی بلکہ قیاساً وہ ثابت کی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے چونکہ قرآن مجید کی تعلیمات تھیں کہ آپ تجربہ اور مشاہدے پر زور قرآن مجید دیتا تھا، عقل پر زور قرآن مجید دیتا تھا، سو جب مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے یونانی فکر کے خلاف بغاوت کر دی، اور اسی بغاوت کے نتیجے میں استقرائی جو منطق ہے وہ وجود میں آئی۔ اور استقرائی منطق سے مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد مشاہدے اور تجربے پر رکھیں، اور مشاہدے اور تجربے ہی کی وجہ سے
نئے علوم پیدا ہوئے یا سائنس یا فزکس یا کیمسٹری نے ترقی کی. سو یہ بہت بڑا احسان تھا اسلامی تمدن کا کہ انہوں نے انسانیت کی توجہ مشاہدے اور تجربے کی طرف مبذول کی. پھر میں آپ کے سامنے اقبال کا ایک اقتباس پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں مذہب، فلسفہ، طبیعیات اور دیگر علوم و فنون سب مختلف راستے ہیں جو ایک ہی منزل مقصود پر جا کر ختم ہوتے ہیں. مذہب اور سائنس کے تصادم کا خیال اسلامی نہیں، کیونکہ سائنس یعنی علوم جدیدہ اور فنون حاضرہ کا دروازہ کھولنے والے تو مسلمان ہی ہیں، اور اسلام ہی نے انسان کو منطق کا استقرائی طریق سکھلایا اور علوم کی بنیاد نظریات اور قیاسات پر رکھنے کے طریق کو مسترد کرنے کی تلقین کی، اور یہی بات علوم جدیدہ کی پیدائش کا موجب ہوئی. سو یہ واضح ہو گیا کہ اقبال کے ہاں یہ قرآنی تعلیمات ہی تھیں جس نے انسان پر ثابت کر دیا کہ اب آپ اپنی عقل یا اپنے مشاہدے یا تجربے پر ہی علم کی بنیاد رکھیں گے، اور قیاس جو ہے اس پر علم کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی. اب اگر ہم مغربی تمدن کی طرف آئیں تو ذرا سوچئے کہ جس وقت ہم سوچتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں کوئی فلسفے کی یا تاریخ تمدن مغرب کی، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی تحریکیں تھیں جن کی بنیاد پر مغربی تمدن جو ہے اس نے اس طرح فروغ پایا جو آج اس کی صورت ہے. میں مغربی تمدن کی جو منفی اقدار ہیں ان کی طرف نہیں اشارہ کر رہا، میں ان کی مثبت اقدار کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ مغربی تمدن میں جو مثبت باتیں ہیں وہ کس طرح فروغ پائیں. عموماً آپ جو بھی کتاب اس سلسلے میں مغربی تمدن کے متعلق پڑھیں گے، یا فلسفے کی جو کتاب مثلا اسپینگلر کی ڈکلائن آف دا ویسٹ یا اس قسم کی دیگر کتب اگر آپ کی زیر مطالعہ رہی ہوں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ عام طور پر یعنی جنرلی اسپیکنگ 3 تحریکیں ہیں جو سمجھی جاتی ہیں بنیاد آج کے مغربی تمدن کی. ایک تحریک ہے جس کو اصلاح دین کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ریفرمیشن کہا جاتا ہے. دوسری تحریک تھی جس کو احیاء علوم کہتے ہیں، اس کو رینائسانس کہا جاتا ہے. اور تیسری جو تحریک تھی وہ صنعتی انقلاب تھا جس کو انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے. سو مغرب میں یہ 3 فورسز تھیں جن کی بنیاد پر کہہ لیجئے مغربی تمدن وجود میں آنا شروع ہوا، اور چونکہ وہ کہہ لیجئے مشاہدے اور تجربے پر وہ قائم تھا جو انہوں نے اسلام کے ذریعے حاصل کیا تھا، اور جب اسلامی تمدن تو خواب غفلت میں سو رہا تھا، یہ انہی پر مغرب میں اضافے ہوئے. وہ کام جو مسلمانوں نے کرنا تھا وہ مغرب نے کیا. تو اب یہ تحریکیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیں نگاہوں کے تو غور کیجئے کہ اسلام بحیثیت ایک دین اپنی روح کے اعتبار سے دنیا قدیم کے تمام ادیان میں اصلاحی کی تحریک تھی. یہ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے قدیم ادیان جو ہیں، جو مذاہب ہیں، ان میں اصلاح ہی کی ایک تحریک تھی. اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب مارٹن لوتھر نے پروٹسٹنٹزم کی تحریک شروع کی تو اس کے دشمنوں نے بھی اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ تم اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو. تو مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کسی مارٹن لوتھر کی ضرورت نہیں، یہ اپنی روح کے اعتبار سے ایک ایسا دین ہے، ایک ایسی معاشرت ہے جو کہ ہمیشہ اصلاحی کی ٹرمز میں سوچتی ہے. اب دوسری طرف آئیے، مسلمانوں نے اقبال کہتے ہیں کہ یونان کے قیاسی فلسفے کے خلاف بغاوت کا جو طریقہ سکھایا تھا، یورپ کے ارباب فکر نے اسی سے استفادہ کیا. اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کا جو ادب تھا، ادبیات جو تھیں، ان کا اثر مغربی ادب پر کس طرح پڑا، کیونکہ ابتدا کی جتنی بھی ادبی کتب ہیں، مثلا آپ اندلس میں یا اسپین میں ڈیکیمرون پڑھیں، آپ انگریزی لٹریچر سے شناسا ہیں تو چوسر کی کینٹربری ٹیلز پڑھیں، یا اسی طرح فرینچ لٹریچر ہے، اطالوی لٹریچر ہے. ان سارے جو ممالک یا اقوام کے ادب ہیں، آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان پر الف لیلا کا کتنا اثر ہے.
ان پر وہ جو قصے تھے، قصہ چہار درویش یا حاتم طائی کے قصے جو رائج تھے ان اسلامی ممالک میں، ان کا کتنا اثر ہے ان پر۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ڈانٹے کی جو ڈیوائن کامیڈی ہے اس پر کتنا اثر تھا معراج ناموں کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بعد وجود میں آئے، اور بالخصوص کتنا اثر ہے ابن عربی کی جو تصنیف ہے فتوحات مکیہ اس کا۔ اگر آپ پڑھیں فتوحات مکیہ اور اس کا موازنہ کریں ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی سے، تو آپ محسوس کریں گے کہ ڈانٹے تو سرکے کا موجد ہے، چونکہ بہت سارے تخیلات جو ہیں وہ اس نے یا ابن العربی سے لیے ہیں یا اس زمانے میں جو معراج نامے رائج تھے، معراج ناموں کا لٹریچر تھا جو رائج تھا اس وقت۔ اور معراج نامے سے میری مراد یہ ہے کہ یہی کہ انسانی روح سفر کر کے مختلف سیاروں پر پہنچے اور ستاروں پر پہنچے، اور اس کے بعد مختلف آسمانوں پہ سے گزرتی ہوئی خدا تک اس کی رسائی ہو یا بہشت و دوزخ میں سے گزرے۔ جیسے آپ کو جاوید نامہ بھی ایک قسم کا معراج نامہ ہے، اور اسی طرح ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی بھی ایک معراج نامہ ہے۔ سو یورپی ادب پر بھی اسلامی جو لٹریچر ہے اس کا تاثر تھا۔ اس کے علاوہ جو یورپی فکر ہے اس پہ کتنا اثر تھا وہ میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں چند شخصیات کا ذکر کر کے، چونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری شخصیات کا نام آپ کے سامنے گنوایا جائے۔ مثلاً آپ مانوس ہوں گے ضیاء النون مصری کے نام سے، یہ بہت بڑے صوفی ہو گزرے ہیں مصر کے، اسی زمانہ قدیم کے، اور گو یہ صوفی تھے، مگر صرف صوفی ہی نہیں تھے بلکہ کیمیا دان بھی تھے، اور انہوں نے ہی دریافت کیا کہ پانی جوہر بسیط نہیں بلکہ ایک مرکب شے ہے۔ اب یہ کہہ لیجئے یعنی ہی از این الکیمسٹ، کیمسٹری کے ایک طرح کے فاؤنڈر ہے ضیاء النون مصری، گو ان کا شمار صوفیاء میں ہوتا ہے، صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے مثال اقبال دیتے ہیں غزالی اور ابن تیمیہ کی، کہ انہوں نے قرآنی آیات کی روشنی میں کائنات کی عدم تکمیل کے متعلق آرگومنٹ ایڈوانس کیا، اور پھر ثابت کر دکھایا تجربے اور مشاہدے کے ذریعے کہ کائنات ابھی ارتقائی منازل طے کر رہی ہے اور وہ ناتمام ہے۔ آج کی فزکس جو ہے وہ آپ کو اس بات پر لے آتی ہے کہ جو یونیورس ہے وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں نئی کانسٹلیشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں، نئے ستاروں کی جھرمٹ وجود میں آتے رہتے ہیں، اور اسی لیے علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ بالخصوص قرآن مجید کی اس آیت پر کا سہارا لیتے ہوئے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یومن ہوا فی شان، کہ خداوند تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان اور نئے اضافے سے ظاہر اپنے آپ کو کرتا ہے، اس کا انکشاف ذات ہوتا ہے۔ تو حضرت علامہ بھی کائنات کے ناتمام ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں اپنے اشعار میں کہ یہ ابھی نامکمل ہے اور یہ ابھی اس نے تکمیل کے مراحل سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کہ راجر بیکن جو مغربی تمدن میں سمجھا جاتا ہے پہلا شخص جس نے قیاسی علوم کی بجائے یورپ کی توجہ مشاہداتی علوم کی تحصیل پر اس نے زور دیا تھا، ان کی توجہ مبذول کرائی اور استقرائی طریقے منطق کو اپنانے کی ترغیب دی۔ یہ شخص راجر بیکن عربی زبان کا ماہر تھا، عربی لباس زیب تن کیا کرتا تھا، اور قرطبہ کی یونیورسٹی اور دیگر مسلم یونیورسٹیوں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی، اور مسلم منطقیوں ہی کی کتب سے اس نے فیض حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ اس زمانے کے عیسائی راہبوں نے اور پادریوں نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اس کلچر کا ترجمان ہے جو ہمارے نزدیک ایک غیر عیسائی کلچر ہے۔ تو یہ راجر بیکن بھی جو سمجھا جاتا ہے ان لوگوں میں جو کہ مغربی جو تہذیب ہے اس کے فاؤنڈرز ہیں، ان میں راجر بیکن کا نام لیا جاتا ہے، تو وہ بھی اسلامی یونیورسٹیوں ہی کا تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے بعد اقبال ڈیکارٹ کی مثال لیتے ہیں۔ ڈیکارٹ نے ایک میتھڈ ایوالو کیا ہے۔ ڈیکارٹ مغربی فلسفے کا، جدید مغربی فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ڈیکارٹ جس کا مشہور میتھڈ جو ہے وہ تھا کوجیٹو ارگو سم، آئی تھنک دیر فور آئی ایم، میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ تو یہ میتھڈ جو ہے یہی اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کو الغزالی کے احیاء علوم میں ملتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جان اسٹوارٹ مل نے ارسطو کی منطق پر بعین ہی وہی اعتراض کیا ہے جو اس سے بہت پیشتر فخر الدین رازی نے کر رکھا ہے، اور نیز مل کے فلسفے
کے تمام بنیادی اصول وہ علی ثنا کی کتاب الشفا میں موجود۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آئنسٹائن کے نظریے سے ملتے جلتے خیالات پر اسلام کے سائنٹیفک حلقے جو تھے ان میں آپس میں بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، اور اس ضمن میں ابن رشد کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ابن رشد نے ابو المعالی کا قول نقل کیا ہے، جو کہ یہ جو تصور اضافیت ہے آئنسٹائن کی جو ریلیٹیوٹی تھیوری ہے اس کا ایک طرح کا یعنی کہہ لیجئے اس کا پیش خیمہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے مثال اقبال دیتے ہیں لائبنٹس کی۔ لائبنٹس نے موناڈز کا تصور پیش کر رکھا ہے، اور موناڈز سے اس کا تصور اجزاء اس کو کہتے ہیں کہ یہ ساری جو کائنات ہے اور حیات ہے اس کی ساخت جو ہے وہ موناڈ سے ہوئی۔ اس کے ہاں ونڈو لیس موناڈز کا تصور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ موناڈز جو ہیں یہ ایک طرح کے اجزاء ہیں جن کی ساخت سے یہ کائنات اور حیات وجود میں آئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ موناڈز کا تصور جو لائبنٹس آپ کے سامنے پیش کرتا ہے یہ وہی تصور ہے جو اشری فرقہ جو تھا علم کلام کا انہوں نے پیش کر رکھا ہے۔ ان کا ایٹمزم ہے، ان کا تصور ہے جزو لا یتجزا کا، کہ ایک ایسا جز یعنی یہ کائنات کی ساخت ایسے جزو پہ ایسے اجزاء پہ ہوئی ہے جن کو آگے جن کی تقسیم ممکن نہیں، یعنی دس از کالڈ ایشرائٹ ایٹمزم۔ تو آج کی جو ماڈرن فزکس ہے اس کی بنیاد بھی جس طرح کے ظاہر ہے کہ ایشرائٹ کانسیپٹ جو ہے ایٹمزم کا اسی کی بنیاد پر آج بھی آپ کو ماڈرن فزکس لے جا رہی ہے۔ تو اس ساری تفصیل کو پیش کر کے اقبال اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب تک تجسس مسلمانوں میں تھا، جب تک انفرادی خودی جو تھی وہ مسلم معاشرے میں بیدار تھی، تب تک تو وہ تجسس قائم رہا اور تسلسل قائم رہا، اور علوم کو فروغ حاصل ہوا، اور مسلمان ہی سائنس کے موجد بنے، اور انہی ہی کی وجہ سے علوم جدیدہ وجود میں آئے۔ اقبال فرماتے ہیں فلسفہ، سائنس اور ادویات کے میدان میں یورپی تہذیب کئی اعتبار سے محض اسلامی تمدن کی توسیع پذیری ہے۔ اس اہم حقیقت کا احساس نہ آج کل کے یورپین کو ہے اور نہ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلم حکماء کے جو کارنامے محفوظ ہیں وہ ابھی تک یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کتب خانوں میں منتشر اور غیر مطبوعہ حالتوں میں پڑے ہیں، اور آج کل کے مسلمانوں کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ جو کچھ ایک بڑی حد تک خود ان کے تمدن سے برآمد ہوا ہے وہ اسے بالکل غیر اسلامی تصور کرتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب ایک قوم کی خودی جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو کچھ ان کے اپنے تمدن کی وجہ سے وجود میں آیا ہوا ہو اس کو بھی غیر اسلامی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نہیں، یہ کسی اور کا ہے۔ تو اب صورت یہ ہے، یہ سارا پس منظر بیان کرنے کے بعد ایک مسئلہ جو اقبال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب افراد میں کسی قوم کے یا کسی ملت کے افراد کی انفرادی خودی کا جذبہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے یا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تجسس اقبال کے ہاں تحقیق، تخلیق، اختراع اور ایجاد کا سبب ہے۔ تجسس اقبال کہتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے جب افراد کی خودی مر جاتی ہے، تجسس نہیں رہتا، اس کی جگہ کیا لے لیتا ہے؟ جمود۔ اور جمود کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ تقلید اور اندھا دھند تقلید کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اس عالم میں جب آپ کے ہاں جمود طاری ہو، تمدنی جمود طاری ہو کسی ملت پر، تو ہمیشہ تقلید پر اصرار کیا جاتا ہے اور تخلیق اور اختراع کو بدعت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اقبال فرماتے ہیں کہ تجسس میں تو نئی راہ تلاش کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اس میں ذمہ داری خود قبول کرنی پڑتی ہے، لیکن تقلید کی راہ میں خود سوچنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ذمہ داری اپنے شولڈرز پر ہے، ذمہ داری کسی اور کی ہے، آپ کو نہ تھنک کرنے کی ضرورت ہے نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تقلید میں آپ پیچھے دیکھتے ہیں لیکن تجسس میں آپ آگے دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اس بحث کا
کہ اقبال کے ہاں احیائے مذہب کے ساتھ جب تک احیائے علوم کی تحریک نہ چلائی جائے گی مسلم امہ کے مسائل حل نہ ہو سکیں گے، اور وہ نیا مسلم معاشرہ یا تہذیب اسلامی کا جدید اسلوب جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا وہ وجود میں نہ آ سکے گا۔ اب ہم اسی موضوع کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس نئے مسلم معاشرے میں کس قسم کی ادبیات اور فنون کو فروغ حاصل کرتے اقبال دیکھنا چاہتے تھے۔ بالفاظ دیگر اقبال کا لٹریری یا آرٹسٹک آئیڈیل کیا ہے، یا وہ نئے مسلم معاشرے میں کس قسم کے ادب، موسیقی، مصوری کو پروان چڑھتے دیکھنا چاہتے تھے، یعنی ان کے نزدیک کون سا آرٹ ہے جو اسلامی کہا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے تو آپ کی توجہ قرآن مجید کی سورہ الشعراء کی طرف لے جاتا ہوں۔ اس کی آخری آیات 224 تا 227 میں شاعروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاعروں کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی لگتے ہیں، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے ان آیات کا۔ شاعروں کے پیچھے تو بے راہ لوگ ہی لگتے ہیں، کیا تم نے انہیں ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے نہیں دیکھا؟ اور وہ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں، ما سوا ان کے جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو خوب خوب یاد کیا۔ انہی آیات کی وضاحت حضور کی احادیث کی روشنی میں اقبال نے کر رکھی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس نقطۂ نگاہ سے شاعری کیسی نہ ہونی چاہیے اور شاعری کیسی ہونی چاہیے، یعنی فن کس قسم کا ہونا چاہیے جو اسلامی کہلا سکتا ہے اور کس قسم کا نہ ہونا چاہیے۔ آپ مثال دیتے ہیں کہ ایک مرتبہ دور جاہلیہ کے معروف شاعر امراء القیس کے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے گئے، تو حضور نے امراء القیس کے متعلق اس رائے کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا وہ شاعروں کا سرتاج ہے لیکن جہنم کے مرحلے میں ان سب کا سردار۔ یہ اس رائے کا اظہار حضور نے کیوں کیا؟ امراء القیس کی شاعری میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ شراب ارغوانی کے دور، عشق و حسن کی ہوش ربا داستانیں، آندھیوں سے اڑی ہوئی لٹی پٹی آبادیاں، بستیوں کے کھنڈر، ریتلے ویرانوں کے دل ہلا دینے والے مناظر، یہ ہے اس کی شاعری کی کائنات۔ امراء القیس اپنے سامعین پر جادو کے ڈورے ڈالتا ہے اور ان میں ہوشیاری کی بجائے بے خودی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، حقیقت سے فرار کی راہ دکھاتا ہے، بے بسی کا ذکر کرتا رہتا ہے، انسانی بے بسی کا، قسم پرسی کا، یہ سب اس کے کلام میں موجود ہے۔ یعنی زندگی کے مصائب جو ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کے سامنے سپر ڈال دیتا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ تنقید میں فنون لطیفہ کے اس اہم اصول کی توضیح فرمائی ہے کہ آرٹ میں جو کچھ خوب ہے ضروری نہیں کہ وہ زندگی میں خوب سے مشابہت رکھتا ہو۔ شاعری دراصل ساحری ہے، اور حیف ہے اس شاعر پر جو زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں میں دل فریبی کی شان پیدا کرنے کی بجائے فرسودگی اور انحطاط کو صحت اور قوت کی تصویر بنا کر دکھائے اور اس طور پر اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ یہ تفسیر اقبال نے کی ہے رسول اللہ کی اس حدیث کی جو امراء القیس کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ بنو ابس کے معروف شاعر انترا کا ایک شعر پڑھا گیا جس کا مفہوم تھا، میں نے بہت سی راتیں محنت اور مشقت میں بسر کی ہیں تاکہ میں اکل حلال کے قابل ہو سکوں۔ جب یہ شعر حضور کے سامنے پڑھا گیا تو آپ
اس سے بڑے متاثر ہوئے اور شاعر سے ملاقات کے شوق کا اظہار کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انترا کی یہ عزت افزائی کیوں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ انترا کا جو شعر تھا اس میں کیا تھا؟ صحت بخش حیات کی جیتی جاگتی بولتی چالتی تصویر ہے۔ حلال کی کمائی میں انسان کو جو سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں اس کا نقش پردہ خیال پر شاعر نے نہایت خوبصورتی سے کھینچا ہے۔ ان دو حدیث کو پیش کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں کہ آرٹ حیات انسانی کے تابع ہونا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کا معیار یہی ہے کہ اس میں حیات بخشی کی صلاحیت کتنی ہے۔ عرفہ آرٹ وہی ہے جو قوم کی خوابیدہ قوت عزم کو بیدار کرے اور قوم کی آزمائشوں اور زندگی کی آزمائشوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ترغیب دے۔ لیکن وہ سب کچھ جس کے اثر سے ہم اونگنے لگیں یا حقیقت سے ہمیں فرار کی راہ ملے، انحطاط اور موت کا پیغام ہے۔ اگر یہ کرائیٹیرین ہم تصور کر لیں کہ اقبال کے ہاں اسلامی آرٹ کا یہ تصور یا یہ کرائیٹیرین ہے، تو میرا خیال ہے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ مسلم معاشرے آرٹ یا فنون لطیفہ کے اس تصور سے ابھی تک بہت دور ہیں، اور شاید اسی بنا پر میں اقبال کے ایک اور اقتباس پر اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ اسی بنا پر اقبال فرما گئے ہیں کہ کسی قوم کی روحانی صحت کا انحصار اس امر پر موقوف ہے کہ اس کے شاعروں اور فنکاروں کو کس قسم کی آمد ہوتی ہے۔ جہاں تاریخ تمدن اسلامی کا تعلق ہے، میری دانست میں ما سوا فن تعمیر کے اسلامی آرٹ، موسیقی، مصوری اور شاعری تک نے ابھی وجود میں آنا ہے۔ اس مرحلے پر میں اس بحث کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتے ہیں تو بے شک کیجیے۔ سر، موجودہ دور میں اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ اسلامی تمدن کا حیات خصوصاً موسیقی، شاعری اور فن کے حوالے سے عملی طور پر کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے اسی اصول کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقبال کے ہاں فن جو ہے اس کا جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حیات بخشی کی صلاحیت جو ہے وہ کس قدر ہے۔ اگر ہم ایسا فن وجود میں لا سکتے ہیں، ایسا آرٹ وجود میں لا سکتے ہیں جو حیات بخش ہو بجائے اس کے کہ وہ حیات کش ہو، تو ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو اقبال کے نزدیک ضروری تھے اور جو نئے مسلم معاشرے میں حاصل کرنے چاہیے۔ سر، آپ کے خیال میں انفرادی خودی کی موت کی وجوہات کیا ہیں؟ انفرادی خودی کی موت کی وجوہات، خیر یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے کئی پہلو ہیں، اور پہلو اس اعتبار سے ہیں کہ ایک تو یہ اس کی وجہ بیان کی جا سکتی ہے کہ ہم ابھی تک ایسے تمدنی نظریات سے متاثر ہیں جو خالصتاً اسلامی نہیں، چونکہ ہم پر اثر پڑا ہے دیگر تمدنوں کا یا تمدنی نظریات کا، ہندوؤں کی تمدنی نظریات کا۔ ہم بہت زیادہ مغرب سے متاثر ہیں، بلکہ جو مغرب کا کہہ لیجئے صنم قدہ ہے اس کے سبب ہماری نگاہیں خیرہ ہیں۔ جس طرح علامہ نے فرمایا ہے کہ ہماری جہلیت کا یہ عالم ہے کہ وہ نظریات جو ہمارے تمدن نے پیدا کیے ان کو بھی ہم اب غیر اسلامی سمجھنے لگے ہیں۔ تو جب فکر کسی ملت کا جب فکری انحطاط وقوع پذیر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ دوسروں سے مستعار کیا گیا ہے اور یہ مستعار کرنا ہے۔ لیکن اگر یہ احساس ہمیں من حیث القوم پیدا ہونا شروع ہو کہ نہیں، ہم نے اپنا رستہ خود تلاش کرنا ہے، اپنے مسائل خود حاصل کرنے ہیں، خود اعتمادی ہم میں پیدا ہو، تو یقینی امر ہے کہ وہ جو منفی اثر ہے ہم پر، جو خودی کی موت ہے، اس میں ری جنریشن پیدا ہو اور اس میں ریجوینیشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اس قسم کی مثالیں بہت ساری دنیا میں موجود ہیں جہاں اقوام میں ریجوینیشن اس طرح ہوئی۔ خودی ان کا خاتمہ اگر ہوا تو وہ تاریخ کا ایک باب تھا جس کے ساتھ بعض اقوام ختم ہو گئیں۔ مثلا اب آپ کو
وہ رومن تہذیب نظر نہیں آتی جو ایک زمانے میں اٹلی میں بہت طاقتور تھی اور جن کے نزدیک جو بحیرہ روم تھا وہ ان کا ایک طرح کا ایک کہہ لیجیے جھیل تھا. اب وہ یونانی نہیں ہے جن کا فکر جو ہے وہ ایک حرف آخر سمجھا جاتا تھا. اب نہ وہ یونانی ہے نہ وہ رومی ہے. تو اس طرح جو مختلف تمدن ہوتے ہیں وہ آتے ہیں عروج میں اور اس کے بعد ان کا زوال آ جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ خود نہیں تو کوئی اور تمدن ان کی جگہ پہ فروغ پاتا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم اگر یہ احساس جو ہے ہم میں دوبارہ زندہ ہو جائے, اور اقبال کی ساری کوشش, اس کی شاعری اور اس کا فکر صرف یہی ہے کہ ہمیں ایک طرح سے وہ جو احساس ضیاء ہے وہ دلا دیا جائے, اور اس احساس کے پیدا ہونے کے سبب ہی کچھ مراحل تو حل ہم نے کیے ہیں اور ہم حل کرنے کے قابل ہوئے ہیں. دیگر مراحل جو ہیں وہ آئندہ نسلیں حل کریں گی, اور آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. علامہ اقبال نے خود ہی کی وساطت سے جو اثر علوم و فنون پر ڈالا اور علوم و فنون کو ایک نئی جہت عطا کی, کیا وجہ ہے کہ اس نئی جہت کو وہیں کا وہیں چھوڑ دیا گیا؟ اس پر مزید کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا آپ اس کی وجہ بیان فرمائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جو فکر پیش کر رکھا ہے, ہم اس کی مختلف جہتوں کے متعلق بحث کر رہے ہیں. کچھ اس فکر کا ماحصل ہے جو ہمیں ملا ہے, مثلاً کہہ لیجئے ایک آزاد مسلم مملکت. اسی طرح جو اور ان کے فکر کی جہتیں ہیں یا اس کے پہلو ہیں ان کی تحصیل ابھی باقی ہے, اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو لیکچرز کا تعلق ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں میں ایک نئی اسپرٹ پیدا کی جائے, انہیں اقبال کے ان ناتمام جو اس کے خواہشات ہیں ان کی طرف ان کی توجہ مبذول کی جائے تاکہ انہیں بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور بالخصوص علم, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں. سر, آپ نے فرمایا کہ خود ہی تخلیق اور تحقیق کا محرک ہیں, تو اگر ہم مذہب میں تحقیق کرتے ہیں تو کوئی نئی اختراع بھی جنم لے سکتی ہے, تو اس سلسلے میں ہم بدعت اور نئی اختراع کی حد بندی کیسے کریں گے؟ یہ بحث صرف مذہب تک محدود نہیں, اس میں جہاں تک تقلید کا مسئلہ ہے وہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں, وہ تمدن کا مسئلہ بھی ہے. تقلید مذہب میں وہاں آتی ہے جہاں جس کا تعلق بالخصوص فقہ سے ہے. فقہ کے معاملات میں بعض معاملات ایسے ہیں جن میں تقلید ہے اور بعض معاملات ایسے ہیں جن میں اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس کا تعلق تمدن سے نہیں ہے. میں یہاں زیادہ ایمفیسس جو میرا اس آج کی موضوع پہ بحث سے ہے وہ تمدن پہ ہے کہ تمدن میں جو علوم کے معاملات ہیں ان میں جو تقلید ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم خود فکر کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہاں ایک فکری آزادی کی ضرورت ہے, ایک ایسی روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس کو تجسس کہا جاتا ہے, اور وہ تبھی پیدا ہو سکتی ہے اقبال کی نگاہ میں جب کہ آپ کی انفرادی خودی بیدار ہو. جو انفرادی اور اجتماعی خودی مسلمانوں میں ختم ہو چکی ہے اور یہ پسماندگی مسلمانوں کی ظاہر کرتی ہے, اس کے احیاء کے لیے آپ کیا حل تجویز کرتے ہیں؟ اصل میں مقصد تو ایک احساس کے پیدا کیے جانے کا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ نئی نسل میں اور بالخصوص نوجوانوں میں یا شباب ملت میں اس بات کا احساس پیدا کر دیں کہ ہم کس حالت پہ ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جو تمدنی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی تعلیم کو نظر انداز کریں اور ایسے نعروں کے پیچھے جائیں جن کا تعلق علم کی تحصیل سے نہیں ہے. اگر آج ہماری قوم کے جو نوجوانان ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ تعلیم کی تحصیل کے پیچھے پڑ جائیں اور اس میں بھی کوشش کریں کہ نئی راہ تلاش کی جائے, تو یقینی بات ہے کہ وہ تجسس جو ہے جو اقبال چاہتے تھے کہ نئی نسل میں پیدا ہو وہ پیدا ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم وہ نیا معاشرہ وجود میں لانے کے قابل ہو جائیں گے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا.